बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद इमरान है। पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं, कभी हिस्ट्री के अंदर ऐसे नहीं रहे, और ये सिक्योरिटी चैलेंजेस हर गुजरते दिन के साथ वर्टिकल बढ़े जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब 5th जनरेशन वॉर पाकिस्तान के ऊपर इन्वेड की जा चुकी है, हमें पता ही नहीं है कि कौन इस रियासत के ख़िलाफ़ लड़ रहा है और कौन इस रियासत के लिए साथ लड़ रहा है। इस रियासत के ख़िलाफ़ लड़ने वाले दुश्मनों में मैं भी शामिल हो सकता हूँ, आप भी शामिल हो सकते हैं, और कोई भी इकाई, कोई भी इस मुल्क का रहने वाला भी शामिल हो सकता है, दानिस्ता तौर पे, जानते बूझते या गैर जानते बूझते, क्योंकि ये नफसियाती जंग है। क्योंकि ये जंग कन्वेंशनल हथियारों की बजाय इंसान के बिहेवियर, इंसान की थॉट प्रोग्रामिंग के ज़रिए लड़ी जा रही है, और इसका बुनियादी मकसद ये है एक क्योस डेवलप किया जाए और हर इंडिविजुअल के, हर इदारे को दूसरे इदारे के बरसरे पैकार लाके खड़ा कर दिया जाए। तब ही पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर का घिनौना गंदा ख्वाब देखा जा सकता है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। एक पाकिस्तानी की हैसियत से पिछले 2-3 हफ्ते मेरे भी दिमाग के ऊपर, मेरे कॉन्शियस सिस्टम के ऊपर इतने वज़नी गुजरे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जो गम, गुस्सा, परेशानी, कंसर्न मैंने अपने इर्द गिर्द इंसानों में देखा, वो भी नाकाबिले बयान है। उससे दिल को ढारस हुई, दिल को खुशी हुई कि लोग जाग रहे हैं, लोग कंसर्न्ड हैं, दे आर नॉट लिविंग लाइक एनिमल्स। देखें, इस जंग को जीतने के लिए सबसे मुख्तलिफ डायरेक्शन से, एक्सेस से अटैक किए जा रहे हैं ना, लेज़र गन्स के ज़रिए दिमागों के ऊपर, और उन सब का सबसे बड़ा टारगेट ये है कि इस मुल्क की जो अपने डिसिप्लिन की वजह से, अपने मेरिट की वजह से जो इस मुल्क का सर का ताज है, इस मुल्क की फ़ौज जो कि इस मुल्क की सालमियत की ज़ामिन है, उसको किस तरह से खोखला किया जाए। इस मिशन का आगाज़ भी बहुत पहले से हो गया है। आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले अमली तौर पे इसका आगाज़ इस तरह हुआ कि पाकिस्तान का एक हूर जैसा हसीन, फरिश्ते जैसा मासूम सियासी डोले शाह का चुका जब सियासी रोलर कोस्टर में बैठ के उतरा, तो उसने लंदन जाके यूनिफॉर्म के ऊपर इतनी बड़ी उल्टी की कि उस उल्टी को साफ़ करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी, किसी का हौसला नहीं पड़ा था। उस वक्त की हुकूमत का, रियासत के सरबराह का काम ये था कि उसको अदालत में लेके आता और उसे कहता, ये साबित करो, ये जो तुमने गंद मारा है पूरी दुनिया के सामने, ये जो तुमने गलाजत उगली है, इसको साफ़ करो, अदरवाइज़ माफ़ी मांगो। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, रियासत के सरबराह की तरफ से एक काम नहीं हुआ। तो जिनका यूनिफॉर्म था, उन्होंने भी उस यूनिफॉर्म को उठाने की दोबारा हिम्मत नहीं की। उनके अंदर भी वो इतनी गलीज़ उल्टी थी, इट वॉज़ नेवर एक्सपेक्टेड, इट वॉज़ अनबिलीवेबल, एंड इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन फ्यूचर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इस यूनिफॉर्म को उठाओ, इसको ले जाके जला दो और एक नया यूनिफॉर्म लेके आओ, जिसके ऊपर अगर कोई कमबख्त, कोई भोला, कोई डोले शाह का चूहा, कोई खुश नसीब, कोई बदनसीब, उसके ऊपर एक पॉइंटर के बराबर भी डॉट काला लगा जाए, तो हम मॉरल अथॉरिटी के साथ उस डोले शाह के चूहे के मुंह के ऊपर ऐसा जनाटेदार थप्पड़ मारेंगे कि अगली 7 नस्लों के अंदर कोई इस तरह की गलाजत नहीं उगलेगा। उससे पहले सॉफ्ट हैमरिंग क्या हो रही थी कि फ़ौज करप्ट, जनरल खा गए, जनरल बेच गए। उसमें सिविल सोसाइटी की बहुत बड़ी तादाद थी, लिबरल्स की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल थी। इन सियासतदानों को रूल की हुई सोसाइटी, करप्ट, गंदी, गलीज़ सोसाइटी में से कुछ लोग निकल के फ़ौज में आए। अब अगर आप इस सोसाइटी और उस इदारे के करप्ट लोगों का, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन अगर आप इनका प्रोपोर्शनल मवाजना करेंगे तो आपको ये करप्ट लोग भी फरिश्ता सीरत दिखाई देंगे। 100 रिटायर्ड जर्नलों की मिला के कुल संपत्ति, ख़जाना इतना नहीं होगा जितना लंदन में बैठे भोले से इंसान हुसैन नवाज़ आस्थाने के मुतवल्ली का ख़जाना निकलेगा। सो ये इसकी स्लो हैमरिंग पहले से शुरू हो गई थी। अब इसकी हार्डकोर किस्म की वर्बल वॉर इसके अगेंस्ट वेज की गई। अब मौजूदा क्या मतलब, पाकिस्तानी की हैसियत से मैं परेशान हूँ, आप परेशान हैं, इमरान खान परेशान है, वो इतने परेशान है कि अब बखुदा परेशानी हो रही है, अब शर्मिंदगी हो रही है कि यार ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। मतलब आप प्रूव योर सेल्फ एज ए स्टेट्समैन। आप मोहल्ले की बूढ़ी औरतों की तरह गली के अंदर तालियां मार मार के लड़ाई नहीं कर सकते कि मेरे दिल में ये बात रह जाएगी, मैंने घड़ी इसलिए ले ली या तोहफ़ा इसलिए ले लिया। फ़ौजी भी प्लॉट लेते हैं,
جسٹس، مطلب وہ بیانات جن کی ضرورت نہیں ہے. انوائرمنٹ کے اندر، حالات کے اندر ہر چیز آپ کے حق میں موافق ہے، پازیٹیولی آپ کے ساتھ چل رہی ہے، تو کیا ضرورت ہے آپ کو اس طرح کی باتیں کرنے کی کہ آپ بھی خدا نہ خواستہ جو پاکستانیوں کی واحد ہوپ ہے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں 90% ریٹائرڈ فوجی آپ کے ڈائی ہارٹ ان ایکٹیو آپ کے سپاہی ہیں. کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ مستقبل میں جا کے آپ بھی کچھ چھوٹے موٹے ڈولے شاہ کے چوہے ثابت ہوں؟ یہ ہی دشمن چاہتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر تضاد، میکسیمم تضاد آئے. امریکہ چلا گیا یہاں سے، لیکن امریکہ کے جانے کے بعد بہت سارے میر جعفر، میر صادق، جو امریکہ سے زیادہ خطرناک، مضبوط اور طاقتور ہیں اس معاشرے کے اندر، جو بھلے پیڈ ہی صحیح لیکن 500، 1000، 2000، 5000، 10000 لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا کرنے کی جو فائنینشیل مینجمنٹ اور سائنس ہے، اس کے پورے کمپوزرز ہیں، وہ اس کو آرکیسٹرا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. دے آر ویری، اپنی کرپشن کی وجہ سے، اپنی سوسائٹی کو پلیوٹ کرنے کی وجہ سے، وہ راز جاننے کی وجہ سے، وہ آج بھی سوسائٹی کو ہائی جیک یرغمال کیے ہوئے ہیں. میں کچھ پوائنٹرز نکالے ہیں جو 14 اپریل کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے ہیں. اگر اس پہ غور کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ سے زیادہ چوکس، چوکنے، اگریسو، تکلیف دہ، وونڈڈ، زخم خوردہ حالت کے اندر وہ ذہنیت ہے. کتنے سارے سپاہی ہیں، کتنے سارے جے سی اوز ہیں، کتنے سارے آفسرز ہیں، ینگ آفسرز ہیں. پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ. بنیادی طور پہ میری الائنمنٹ اسٹیٹ کے ساتھ ہے. ذاتی طور پہ مجھے خود بھی فوجی زیادہ پسند نہیں ہے، کیونکہ میں بچپن سے ہی اس سوچ کا، فوجی سوچ کا وکٹم رہا ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی اس سوچ کی وجہ سے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو دنیا میں گا کے قوالی کرنی شروع کر دوں. تو جنرل بابر بہت تول کے بولتے ہیں، بہت زیادہ تول کے بولتے ہیں، اتنا تول کے بولتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار آدھا کلو تم میرا آٹا تولو تو اتنا میں چائے پی کے آ رہا ہوں. یہ اچھی بات ہے. وہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. لیکن وہ اتنا سلو بولتے ہیں کہ بور کر دیتے ہیں. میں نے ایک چھوٹی سی ایفرٹ کی ہے ان کے سٹریس اینڈ پازز وہ کاٹ کے ایک پرسائز سا میسیج بنایا ہے، جو خان صاحب اگر نہ سن پائیں 90 منٹ 100 منٹ کی پریس کانفرنس، تو وہ 1.5-2 منٹ کی کا میسیج سن لیں اس ملک کے ویزیبل، نان ویزیبل دشمنوں کے بارے میں، آپ کے بارے میں، جو آپ کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں، اور اپنی بے بس مجبوری کے بارے میں. تو آپ کے دل کو قرار آ جائے گا. سب سے پہلے انہوں نے سیکورٹی جو بریفنگ دی کچھ دنوں پہلے، جو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے بتایا کہ سیکورٹی چیلنجز کیا ہیں اور ان کو نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا لائن آف ایکشنز ہیں. انپٹ دی ساری کی ساری. آرمی چیف کا پی ڈی ایم کے پاس جو وہ تجویز لے کے گئے، وہ انہوں نے بتایا کہ یہ تجویز جو ہے وہ وزیر اعظم کی طرف سے وہ لے کے گئے تھے، اور جس کو انہوں نے وہاں پیش کیا، لیکن وہ مسترد ہو گئی. انہوں نے وہاں پہ کوئی اسرٹ نہیں کیا کہ اس طرح کرو. یہ کون نہیں جانتا کہ جنرل باجوہ چاہتے گلے پہ انگوٹھا رکھ کے جو چاہتے کہ کروا لیتے. ابھی بھی یہ الٹی ہونے کے باوجود، ایک گند و غلاظت کی جنگی کیفیت نافذ کرنے کے باوجود، فوج کے پاس بہت مورل اتھارٹی ہے. پھر انہوں نے اس سے پہلے کہا کہ سیاسی لوگوں کے جو مطالبے ہیں اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم فوج کا حصہ اب نہیں بننا چاہتے، اور ہم نے عملی طور پہ اس کو جامہ پہنا دیا ہے. پھر سیکورٹی کاؤنسل کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ اوپن اینڈ لاؤڈ اینڈ کلیئر، جہاں پہ یہ وہ فورم ہے جہاں پہ ہر پولیٹیکل برین کی آؤٹ فٹ کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، وہاں پہ انہوں نے لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا کہ وی ڈونٹ گیٹ انڈلج انٹو پالیٹکس. جی بی کے لیے گلگت بلتستان کے بارے میں میٹنگ پہ انہوں نے بات کی. رشین دورے پہ انہوں نے بڑا کلیئر کیٹیگورک اسٹیٹ ہو گیا، وی اسٹوڈ ود پرائم منسٹر عمران، پاکستان آرمی اسٹوڈ بیہائنڈ دیٹ ڈیسیژن. ہم سے کنسلٹیشن انپٹ لے کے گئے تھے، لیکن وہ انفارچونیٹلی وہاں پہ حملہ ہوا. پھر بی بی سی نے ایک اسٹوری نشر کی جس سے عمران خان کی جو ایک پولیٹیکل سٹریچر ہے، گریس ہے، اس کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا گیا.
کہ ہیلی کاپٹر آ گیا, جنرل باجوہ آ گئے. یہ وہی سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مورل اتھارٹی اتنی ہے کہ پی ڈی ایم کے گلے کے اوپر بھی انگوٹھا رکھ کے نا جنرل باجوہ جو چاہتے منوا لیتے. لیکن وہ یوز کی گئی اگینسٹ عمران خان, تو انہوں نے کلیئر کیا یہ بہت واہیات ایک سٹوری تھی. فوجی اڈوں پہ انہوں نے کہا کہ یہ غالباً پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان سے پوچھا گیا تھا, اڈے مانگے نہیں گئے تھے, لیکن اگر مانگے جاتے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. انہوں نے سٹریس دے کے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, اردو ورژن میں. سفارتی سائفر کے بارے میں انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ ہاں اٹ واز اے سیکیورٹی چیلنج. اس کو اوپن اینڈ لاؤڈلی ہم سازش کہنے کی طاقت نہیں رکھتے. سوشل میڈیا پر جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, یہ اس کو ڈیل کرنا حکومت کا کام ہے اس کے اندر. لیکن بیرنچی, اب آپ کے خیال میں اس کو ڈیل کرنا فوج یہ کہہ کے سکون کی گولی کھا کے سو گئی ہوگی کہ یہ حکومت ڈیل کرے گی؟ ادارے کام نہیں کر رہے ہوں گے, لنکیجز نہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے, ان کے سیلز یہ جیو فینسنگ کے ذریعے ٹریکس نہیں لگا رہے ہوں گے. اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ احمقوں کی جنت کے اندر رہتے ہیں. بٹ انہوں نے کہنا تینوں سنانا نون کہہ دیا کہ لنکیجز اس کے باہر سے مل رہے ہیں, بین الاقوامی لنکیجز ہیں جنہوں نے آرگینکلی ایگریشن کو ایمپلیفائی کیا. اور اس میں وہ خبر ذہن میں رکھیں, اس بین الاقوامی لنکیج کی جو اینڈ پہ میں آپ کے ساتھ رکھوں گا, سعد رسول نے دنیا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے شیئر کی تھی. پاکستان کی بقا ہی اسٹیٹڈ ویری کلیئرڈ, پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے. تو اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی یونیفارم کے اوپر الٹی بھی کروائیں, ہم ایسے مورل وارز کو بھی کنفرنٹ کریں, ہم فزیکلی بھی لڑیں, ہم مینٹلی بھی لڑیں. پھر بھولو نے جو چول ماری اور پھر وہ کنٹینیو کی کافی عرصے تک, اس پہ غصے کے اظہار کے ساتھ انہوں نے مطلب یہ ایموشن سے ان کے آپ کو ایکسپریشن سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں کہ وہ جو یونیفارم پہ الٹی ہوئی تھی اس کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ اس میں میری جواب ہے یا ادارے کی جواب ہے کہ ہم آ کے بیٹھ جائیں اور ترکی بترکی جواب دیں کہ آپ نے یہ غلط کام کیا, آپ نے یہ غلط کام کیا. ڈیماش پہ انہوں نے اون کیا کہ ہاں یہ سفارتی طریقہ ہے اور بالکل ہوتا ہے. اٹ واز کنسیڈریبلی این انٹرفیئرنس, سازش کا ورڈ نہیں یوز کیا, نہیں کر سکتے بھائی. این آر او کا انہوں نے کہا فوج کے پاس اختیار نہیں ہے, یہ بھی ایک غلط مت ہے. اب جیو اسٹریٹجیکل صورتحال کو سمجھتے ہوئے قائد عمران خان جیسے قومی لیڈر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فوج کو واقعی فوج نہیں اس کے اندر انوالو ہو رہی. ابھی جو ہوا وہ سیاسی پولیٹیکل پروسیس سے ہوا, جس کا انہوں نے کہا آئی کی سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ یہ منسٹری آف انٹیریئر کا وہ سوال ہے, لیکن اٹ مسٹ بی ڈیلٹ دا وے اٹ شوڈ بی ڈیلٹ. یہ بات آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے, لیکن اس کے باوجود عمران خان کی جو سیکیورٹی آپریٹرز ہے وہ ان سے زیادہ ایگریسولی ایکٹیو ہے, زیادہ انوالو ہے, کیونکہ سیریس ریئل تھریٹ عمران خان کو ہے. لیکن یہ بات کوشش کی جاتی ہے کہ سرکولیٹ نہ کرے, کیونکہ ایک انریسٹ پھیلے گا, ایک بے چینی پھیلے گی عوام کے اندر. سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا پہ پھر انہوں نے جو ہے وہ بھولو کے ڈالے ہوئے گند, بھولو کی الٹی کے اوپر بے بسی کا اظہار کیا. پھر سوال آیا کہ سفارتی کیبل کو جو سیاسی طور پہ استعمال کر کے سیکیورٹی پالیسی کو جو ڈیمیج کیا گیا ہے اس کو کس طرح سے دور کریں گے. تو انہوں نے کہا ریپرکاشنز ہوتے ہیں, اور شٹ اپ کال یہ دے دی کہ جاؤ فارن آفس سے پوچھو اس چیز کا. نیشنل سیکیورٹی کا دار و مدار جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اوپر ہے, ویری کیٹیگوریکلی. انہوں نے سی او ایس اور شہباز شریف کی جو تقریر میں نہیں گئے تو انہوں نے بہت کلیئرلی بڑا ادب کے ساتھ انہوں نے کہا بس نہیں آئے, دفتر بھی نہیں آئے, ہی واز ناٹ فیلنگ ویل. ویسٹرن ایجنسیز کی پاکستان کے اندر موجودگی اور مداخلت پہ نہ کہہ کے بھی انہوں نے کہہ دیا, بتا دیا کہ ہاں ہو سکتی ہیں آلے دوالے. سی پیک پہ انہوں نے جو پروپیگنڈا کر رہی ہے نون لیگ, یہ بولو لیگ, کہ سی پیک کو کمپرومائز کیا گیا عمران خان کے دور میں, تو یہ آفیشیل ورژن آ گیا آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ نہیں ہونے دیا گیا کمپرومائز, یہ جھوٹ ہے, ہم نے اس کام کو رکنے نہیں دیا. سوشل میڈیا پہ پھر سوال ہوا, پھر انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور پوچھا کہ جا کے پوچھیں آپ ماضی کی حکومت سے بھی اور آج کی حکومت سے بھی. سی او ایس کے ذاتی تعلقات کو انہوں نے کہا بہت اچھے ہیں, بہت کارڈیل ہیں, میوچل رسپیکٹ کا ریلیشن ہے, آپس میں بات چیت ہوتی ہے اور مستقبل میں بھی ہوتی رہے گی. اور پھر عمران خان کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے جو پازیٹیو بیانات آئے سوشل میڈیا کیمپین کے بعد, اس کو بھی انہوں نے سراہا. جلسے جلوس کا انہوں نے بڑا مزیدار طریقے سے انہوں نے کھل کے ٹپو لاؤ کنسرٹ تسی جنہیں لا سکتے ہو, بٹ
یہ ویلیو کرو کہ یہ 10 بندے بھی نہیں تم کھڑے ہو سکتے تھے، اتنے بڑے بڑے مجمع جو ہیں اس کے لیے قربانی دی گئی ہے. یہ یاد رکھو بیہائنڈ دا کرٹن ان یور سب کانشیس کہ فوج نے اس کے لیے بڑی کاسٹ پے کی ہے. یہ جو آپ سیاسی فریڈم آج انجوائے کریں آپ اسے انجوائے. پھر حکومت کے ساتھ فوج کے معاملات، نئی حکومت کے ساتھ فوج کے معاملات کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ وی کی ناٹ افورڈ ڈیسائیڈ کہ ہم اس حکومت کے ساتھ چلیں گے، ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں چلیں گے. ہمارے یونیفارم کے اوپر پہلے ہی جتنی الٹی ہو چکی ہے، اب ہم نیوٹرل ہیں، ہم اے پولیٹیکل ہیں اور ہم سائڈ پہ کھڑے ہیں. تو وہ عمران خان کی جو پولیٹیکل جانور کے لیے اسٹیٹمنٹ تھی، وہ اس سے بھی انہوں نے بہت چلاکی سے فوج کو نکال لیا کہ وی آر اے پولیٹیکل، وی آر ناٹ نیوٹرل، وی آر اے پولیٹیکل. جو بیوٹیفل، وی آر اے پولیٹیکل. پھر انہوں نے مورل اتھارٹی کا ذکر کیا کہ پولیٹیشنز کی مورل اتھارٹی ہے. ہمارے پاس اگر پاور اتھارٹی ہے تو پولیٹیشنز کے پاس مورل اتھارٹی ہے، اور مورل اتھارٹی سب سے زیادہ پاورفل ہے انسان کے لیے. جانوروں میں پاور اتھارٹی ہے، انسانوں کے معاشرے میں مورل اتھارٹی ہے. افسر کی پٹائی کے اوپر انہوں نے وہ جو مطلب وہ منظر آپ دیکھیں نا، وہ گندی سوچ ہے، وہ وحشی سوچ ہے. وہی سوچ ہے کہ میرا کھڈونا کھیڈیا نا تو میں اپنے ابے دے بدماش لیا کے نا تیری نسلاں مکا دیاں گا. میرے کو حکومت لے، پولو کی سوچ، میرے کو حکومت لے لینا، میں گڈی دے اتنے چڑھ کے اذان دواں گا اللہ اکبر اللہ اکبر، نفسیاتی مریضاں کی طرح. وہ اس کو اگر آپ میگنیفائی کریں تو وہ بڑے نفسیات کی بولو کی کا وہ گاڑی پہ چڑھ کے جو مولوی بانگے دے رہا تھا، ادمرا بے ہوش کر کے وہ ایک اچھے بھلے صحت مند افسر کو، مطلب جسٹ امیجن یہ وہ اس ادارے کو ریپرزینٹ کرتا تھا، یہ وہ افسر کہ جس کے نوجوان آفسرز نے، میں سپاہیوں کی جے سی اوز کی بات نہیں کر رہا، آفسرز نے اس جنگ کے اندر جتنی بڑی قربانی دی ہے. پاکستان کی وار ہسٹری کے اندر اتنی بڑی پروپورشن کے اندر نوجوان آفسرز نے شہادتیں نہیں دیں. وہ اس پیمانے پہ بدماشی ہے. جمہوریت 22 کروڑ لوگوں کا میں ہی مسیحا، اپنے پیسے اپنے سرمایہ کی بنیاد پہ، اور وہ مولوی جو وہ کمبخت بدبخت ملون لانتی کتا جس نے منہ کے اوپر داڑھی رکھی ہوئی ہے سنت جیسی، اور اس کو تو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے، اس کو تو داڑھی کے ساتھ لٹکا دینا چاہیے 72 گھنٹے کے لیے قذافی اسٹیڈیم کے باہر. ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں، ملکوں کے اوپر حملے کر دیتے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، کسی نے اس طرح کی حرکات و سکنات کی جیسے یہ وحشی جنونی پاگل نفسیاتی مریض چھوٹے چھوٹے بھولو کر رہے ہیں. پھر آخر میں جو سی او ایس نے اسلام آباد کانفرنس کے اندر جو اپنی اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے بڑا اس کو کیٹیگوریکلی کہا کہ اس کے اندر کنٹراسٹ نہیں ہے ریاست کی پالیسی اور وہی ہے کہ ہم کسی گروہ کے حصہ نہیں ہیں، ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں، ہم آزاد ملک ہیں. لیکن ملٹری ڈپلومیسی کو انہوں نے یوز کیا اور ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک عام پاکستانی کنسرنڈ پاکستانی کے ذہن کے اندر پاکستان کے سیکیورٹی، اکنامیکل، پولیٹیکل، فائنینشیل چیلنجز، سوشل چیلنجز جو بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان تمام چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے جنرل بابر کی اس مختصر سی 2 منٹ کی ویڈیو کو ملاحظہ کریں. آپ کے دل کو قرار آئے گا، آپ کو رات کو پرسکون نیند آئے گی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کانٹینٹ پسند آئے تو اپنوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور گھنٹی کے ساتھ سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا. احمد عمران کو اجازت دیں. اللہ حافظ. جہاں تک عسکری قیادت کا موقف ہے جو کہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں دیا گیا، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تمام سروسز چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل، وہ موقف اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا. اور اس کے بعد اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا. میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا بیکاز دیٹ از کانفیڈینشیل. اور جو اعلامیہ جاری ہوا، اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں، وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ، اس اعلامیے میں انکلوڈیڈ. جو الفاظ اس اعلامیے میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے دن رات اس ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کے اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں. اور اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ
اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیں. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارے ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور چوکنا ہے.